अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत परचा। भारत की सियासी और फ़ौजी क़यादत एक बार फिर इश्तियाल अंगेज़ बयानात दे रही है, जिसके जवाब में पाक फ़ौज के तर्जमान ने भी गुज़श्ता रोज़ वादे कर दिया कि जहरियत की सूरत में हमारा रद्द अमल सख्त और तबाहकुन होगा। बयानात का सिलसिला पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इसी तरह के बयानात का तबादला होता रहा। फिर बात सिर्फ पंजाब तक नहीं है, बल्कि कराची में भी मेयर कराची मुर्जा वहाब साहब ने भी बातें की और MKM की तरफ से भी कुछ बातें की गईं। नाज़रीन, आज हमारे रूबरू होंगे JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। उनके बाद हमारे रूबरू होंगे MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सेनेटर फैसल अली सब्ज़वारी साहब। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में साबिक़ खारजा सेक्रेटरी एजाज़ अहमद चौधरी साहब की नई किताब पाक इंडिया रिलेशंस, फ्रैक्चर्ड पास्ट एंड अनसर्टन फ्यूचर की तकरीब रूनुमाई हुई। वहाँ पर मौजूद चंद साबिक़ खारजा सेक्रेटरी से मैंने बात की। पहले हम आपको वो बातचीत दिखाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा, जिन्होंने इंडिया में भी सर्व किया, वहाँ पर डिप्टी हाई कमिश्नर थे। फिर इन्होंने हाई कमिश्नर यानी नादिमुल अमूर का भी चार्ज रखा अपने पास, फुल हाई कमिश्नर के तौर पर काम भी किया। जनाब जलील अब्बास जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया सर। एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने अपनी किताब में लिखा कि रोड टू पीस इज़ नॉट क्लोज्ड, अगर खुला नहीं है तो बंद भी नहीं हुआ। आपका इंटरेक्शन रहता है थिंक टैंक्स की हद तक, इंडियन उनके काउंटर पार्ट्स के साथ, ट्रैक 2 वाली मीटिंग में भी। तो क्या उनके अंदर सोसाइटी में कोई आपको ऐसी फीलिंग पाई गई कि वो भी सोचें कि रोड टू पीस इज़ नॉट क्लोज्ड मीन के अमन हो सकता है? एक तो हिंदुस्तान ने जो पिछले चंद बरस से जो इनको सेटबैक्स मिले हैं, एक तो रीजन के अंदर, अच्छा, ठीक है ना, एक तो बांग्लादेश के अंदर उनकी जो एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, जिस तरीके से उसके ख़िलाफ़ एक नफ़रत उभरी और रेवोल्यूशन एक मैं समझता हूँ कि वो आया हिंदुस्तान के, उन्होंने ख़िलाफ़ एक बहुत ज़्यादा नफ़रत उभरी। जिस किस्म की इंटरफेरेंस हो रही थी हिंदुस्तान की बांग्लादेश का, उसका रिएक्शन आपने देख लिया। इसी तरीके से नेपाल में भी, श्रीलंका में भी, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है साउथ एशिया का जहाँ पर हिंदुस्तान के इस एटीट्यूड के ख़िलाफ़ वो ना हो। तो मेरे ख़्याल में ज़रूर ये एक वहाँ पर भी एक रिफ्लेक्शन शुरू होगी हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, लोगों ने अभी ऑलरेडी वो डिबेट करना शुरू कर दी है कि हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी है हिंदुस्तान की, वो इतनी फेल क्यों हुई है। न सिर्फ नेबरहुड पॉलिसी फेल हुई है, तमाम खित्ते के ममालिक उनसे नाराज़ हैं, बल्कि जो ग्लोबल लेवल पे भी उनको जो सुबकी हुई है। एक तो ऑपरेशन जो उन्होंने सिंदूर किया, उसमें जो सुबकी हुई हमारी, जो हमने जिस कामयाबी हुई पाकिस्तान को, जिस बहादुरी से हमने उनको हिंदुस्तान को मुँह की खानी पड़ी हमारी बहादुरी की वजह से, उसका एक इम्पैक्ट, फिर जो खित्ते में नफरत है उसका इम्पैक्ट ग्लोबल। मैं ये कह सकता हूँ, आपसे पूछ सकता हूँ कि जो डिस्कशन हम फॉर एग्जांपल यही आज की डिस्कशन है कि इंडिया के साथ अमन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या भारत के अंदर भी ये डिस्कशन होती है? वो तो कह रहे थे ना, वाजपेयी मोदी जी ने खुद ही एक दिन कहा था कि मैंने पाकिस्तान को 10 साल हो गए, मैंने पाकिस्तान को इर्रेलेवेंट कर दिया। अब आप समझते हैं कि वहाँ ये डिस्कशन है कि नहीं, पाकिस्तान एक बड़ी पावर है, पाकिस्तान ने मई में भारत को सबक सिखाया है और अब पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई एंगेजमेंट होनी चाहिए? वो तो सारी दुनिया ने देख लिया है। हिंदुस्तान बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है, मोदी गवर्नमेंट बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं। जिस तरीके से उनको पै दर पे रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर शिकस्तों का सामना करना पड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि एक सोच नई ज़रूर उभरेगी हिंदुस्तान के अंदर। थैंक यू सो मच। सैयद जलील अब्बास जिलानी साहब, नाज़रीन, उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि इन हालात की वजह से भी ज़रूर भारत के अंदर सोच पैदा होगी कि तरक्की के लिए, अमन के लिए कहीं ना कहीं इंगेजमेंट की जाए। इस वक्त हमारे रूबरू हैं साबिक़ सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान एम्बेसडर सुहेल महमूद साहब। आपने खुद भी फरमाया कि हिंदुत्व इस वक्त भारत की खारजा पॉलिसी पे गालिब नज़र आ रही है। अगर हिंदुत्व की पॉलिसी या हिंदुत्व का नज़रिया उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी पे डोमिनेट कर रहा है, तो फिर ये पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात बाहमी एहतराम की बुनियाद पर कैसे उस्तवार किए जा सकते हैं? कोई थाट ऐसा होना चाहिए।
حالیہ سالوں میں ایک جو ہندوتوا کا نظریہ ہے اس نے بھی ایک اپنے طور پہ ایک روڈ بلاک سا کریٹ کر دیا ہے، یا ایک ایسا مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیا ہے جو کہ چیزوں کو یا مسائل کو بہت ہی مختلف نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے۔ اور اب جو مجھے ذاتی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان انڈیا ریلیشنز جو ہیں وہ ایک نارمل انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ نہیں رہی ہے، بلکہ دہلی کے حکمران جو ہیں اس کو اپنے اس نظریاتی لینس سے دیکھتے ہیں۔ اور آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہندوتوا کا جو نظریہ ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ اندرونی طور پہ اس کا یہ ایمان ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے ہے، اور ایک اس کو ہندو راشٹر بنانے کی ایک صحیح ہے وہاں پر، اور اس کی ایکسٹرنل ڈائمنشن میں اکھنڈ بھارت میں بھی یہ بلیو کرتا ہے۔ تو یقیناً اس کی خارجہ پالیسی کے مضمرات ہیں، اس کے پاکستان ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے مضمرات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کا نظریہ ہے اور ان کا ایجنڈا ہے، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام ہندوستان اس سے متفق ہے۔ اور آلریڈی ہندوستان کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے حالیہ سالوں میں، مئی 2025 میں اور حالیہ سالوں میں خطے میں، اس سے میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اب بہت کھلی تنقید کر رہے ہیں کہ جس خارجہ پالیسی یا جس خارجہ حکمت عملی پر ہندوستان کا کارآمد تھا اس سے اب کوئی فوائد نہیں حاصل ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف اس وقت جنوبی ایشیا میں ہندوستان کی ایک ایک کر کے ریلیشن شپ جو ہے وہ مشکلات اور مسائل کا شکار ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پہ آپ نے دیکھا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں خرابی آئی، کینیڈا کے ساتھ تعلقات میں خرابی آئی، چین کے ساتھ تعلقات میں خاص قسم کا تناؤ رہا ہے۔ ابھی اس میں تھوڑی بہت کمی واقع ہوئی ہے، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ ہو گئے۔ تو نہ صرف یہ کہ ان کی ایک جو مسکولر اپروچ تھی، بلکہ ایک وہ خارجہ پالیسی جس کو کہ نظریاتی لینس سے دیکھا جاتا تھا، وہ سب اس کے پیچھے یا اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو امن کی کوششیں تھیں ان میں کامیابی مشکل ہو گئی، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی بھی قسم کی مایوسی کا شکار ہو جائیں۔ میرا خیال ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ نہ تو وہ ہمیں اپنی پیس کے لیے ایمبیشن ہے اس کو لوور کرنا چاہیے، اور نہ ہی ڈپلومیسی میں جو ہمارا فیتھ ہے اس کو لوز کرنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کی فارن پالیسی کی ایک اہم جو ون آف دا موسٹ آتھینٹک اتھارٹیز اباؤٹ فارن پالیسی آف پاکستان ایمبیسڈر انعام الحق صاحب ہمارے روبرو ہیں۔ یہ فرمائیے کہ اس کتاب میں جب ڈسکشن ہو رہی تھی تو اعداد احمد چودھری صاحب نے خود بھی امید کی ایک کرن پہ بات کی۔ کیا وہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پر انڈیا ری تھنک پہ جا سکتا ہے؟ چائنا کے ساتھ ابھی ان کا ری سیٹ شروع ہوا ہے، کیا چائنا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو نارملائز کرنے میں؟ چائنا کے ساتھ ان کا ری سیٹ جو ہوا ہے، وی ول ہیو ٹو واچ the way that it goes, because my view is that the strategic relationship between India and the United States will continue to endure. یہ چلتی رہے گی۔ Trump صاحب is a transient phenomenon, and in 2 or 3 years time or even before that there may be a realignment of relationship between India and United States. China in a way جو ریسنٹ آپ نے تھا دیکھا ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ پچھلے سال کازان کی سمٹ سے یہ شروع ہوا تھا جس میں مودی صاحب شی صاحب سے ملے تھے، اس کے بعد سے نارملائزیشن شروع ہوئی ہے۔ اٹ ہیز ناٹ بین این امپروومنٹ ان نیسسریلی این امپروومنٹ ان ریلیشنس۔ آپٹکس زیادہ ہیں، سبسٹنس کم ہے، سو اس لیے وی شوڈ ناٹ ریڈ ٹو مچ ان ٹو دس، بٹ چائنا از has emerged as a world power which has a major say in international affairs, and it can certainly play a role at some future date in developing a relationship, a trilateral relationship or even a multilateral relationship in this neighborhood which can bring the two countries closer. پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بات ہو رہی ہے، اور جس کتاب کی میں بار بار بات کر رہا ہوں اسی کتاب کے مصنف اور پاکستان کے
سابق سیکرٹری خارجہ، پاکستان کے سابق سفیر برائے امریکہ اعزاز احمد چودھری صاحب اس وقت ہمارے روبرو ہیں۔ سر بہت شکریہ، ایک تو آپ کو بہت مبارک کہ آپ نے ایٹ لیسٹ ایک بڑی کتاب لکھ دی، اور پاکستان اور بھارت کا تعلق جو ہے وہی ہماری خارجہ پالیسی کا ون آف دا کی کارنر سٹونز ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب کے ٹائٹل میں یہ بھی لکھ دیا کہ فریکچرڈ پاسٹ انسرٹن فیوچر۔ جو فریکچرڈ پاسٹ ہے اس میں ایک تو کمپوزٹ ڈائلاگ بھی چلتا رہا، وہ 2004 سے 2008 تک بڑا اچھا چلا، لیکن مجھے یاد ہے آپ سیکرٹری خارجہ تھے۔ 25 دسمبر 2015 کو یہی پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب لاہور تشریف لے آئے تھے، یہ موقع کیوں ضائع ہوا؟ دیکھیے اس وقت یہ ہوا کہ اس کے 4-5-6 دن کے بعد کوئی پٹھان کوٹ میں کوئی واقعہ ہوا، تو ہندوستان کو پاکستان نے کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، کیونکہ جو بھی کوئی کر رہا ہے وہ پاکستان ہندوستان کے درمیان دوستی نہیں چاہتا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ پوری طریقے سے اس کو ہمارے ساتھ مل کر انویسٹیگیٹ کرتے، انہوں نے جھٹ سے پاکستان پہ الزام لگایا۔ حالانکہ وہ ویسے تھوڑا سا، اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے 6 مہینے بعد جون میں ان کی جو NIA ہے، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کے جو لیڈر تھے DG شرد کمار نام تھا ان کا، تو انہوں کا ایک CNN 18 پہ انٹرویو تھا کہ پاکستان کے انوالومنٹ کی کوئی ایویڈنس نہیں ہمارے پاس، خود ہی کلیئر کر دیا۔ ہاں جی، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کی جو حکومت تھی اس وقت، مودی سرکار جو، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم پاکستان سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے، اور آج 9.5 سال ہو گئے ہیں انہوں نے مکمل طور پر رابطے پاکستان سے منقطع کیے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عوام میں پاکستان کے خلاف نفرت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے، اتنی بھر دی ہے کہ اب ہم کھیلوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، ہاتھ نہیں ملا سکتے، اور یہ آپ نے دیکھا جو کرکٹ اور یہی میں بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کھیلوں میں، کرکٹ میں ہاتھ تک نہیں ملانا، اور ایشین کپ کی ٹرافی بھی اس لیے نہیں لینی کیونکہ ایشین جو کرکٹ کونسل ہے اس کے چیئرمین ایک پاکستانی ہیں جو ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں، ان حالات میں بھی آپ نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ نے کتاب میں لکھ دیا کہ روڈ ٹو پیس از ناٹ کلوزڈ۔ پھر وہ کیا گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد پر آپ بطور، آپ نے DG ساؤتھ ایشیا بھی کام کیا، یعنی بھارت کے امور کو دیکھتے رہے، ایڈیشنل سیکرٹری آپ برائے انڈیا ہی تھے، پھر آپ فارن سیکرٹری بھی تھے، تو ان کیا گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد پر آپ سٹل سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، پرپیچول ہاسٹیلٹی تو نہیں ہو سکتی، دونوں نیوکلیئر آرمڈ ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ بڑھ جاتی ہے اور نیوکلیئر لیول پہ چلی جاتی ہے تو نہ صرف خطہ بلکہ پوری دنیا۔ یہ احساس بھارت میں بھی ہے یا صرف ہم ہی سوچتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر خطہ ہے؟ وہ پہلے بھی کہتے رہے کہ نیوکلیئر بلیک میل، پاکستان کو تانا بھی دیا۔ یہ سوچ انڈیا میں بھی ہے کہ نہیں، امن سے رہنا ہے، ہم دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی کوآپریشن ہوگی تو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ان کے ہاں کچھ لوگوں میں یہ سوچ ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، پلوامہ کے بعد انڈیا نے امریکہ کو کہا، مائک پومپیو نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ جنگ رکوائیں۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا، اس دفعہ مئی 2025 میں بھی ہو، تو اس وقت بھی انہوں نے مانتے نہیں ہیں، لیکن کہا تو ہے، امریکہ کے صدر خود بار بار کہہ رہے ہیں، 25-30 بار کہہ چکے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، JUI سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ انفیکٹ میرے سامنے آپ نے ایک بات کی تو میرے لیے تو وہ بڑا انکشاف ہے کہ ان حالات میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھارت جانے کی خواہش رکھتے ہیں، کیوں؟ جانا چاہنے میں اور خواہش میں فرق ہے۔ خواہش یقیناً وہ رکھتے ہیں، اچھا، جانا چاہنا جو ہے وہ اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے۔ تو خواہش یہ ہے کہ اس خطے میں تقریباً 1.5 ارب انسان رہتے ہیں، اور وہ اس وقت تناؤ کی صورت میں ہیں، اور اگر 1.5 ارب انسانوں کے درمیان کوئی تناؤ کی صورت ہو اور اس تناؤ کو کم کیا جا سکے اور اس میں مولانا کوئی کردار ادا کر سکیں تو یقیناً ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ اس میں صرف اس وقت جو ریزرویشنز ہیں وہ مودی جی کے حوالے سے ہیں کہ ان کے حوالے سے کچھ ایسی وائبز آتی ہیں جو کہ آپ اس کو پازیٹیو نہیں کہہ سکتے، مگر سٹل جو ہے وہ یہ خواہش ہے
جمعیت علماء اسلام پاکستان کی کہ یہ تناؤ 1.5 ارب انسانوں کے درمیان کم کیا جائے اور اس میں کوئی کردار اگر ادا ہو سکتا ہے تو کیا جائے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 1.5 ارب انسان ہیں، اور مجھے یاد ہے جب 2002-2003 میں اسی طرح کی ٹینشن تھی، اس وقت تو افواج بھی آمنے سامنے تھیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھارت تشریف لے گئے تھے، پھر ان کی کوششوں سے ہی امن بھی آیا تھا۔ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی پھر جنوری 2004 میں پاکستان بھی آئے تھے۔ اس وقت تو انہوں نے انتہا پسندوں سے بھی ملاقات کی تھی، ممبئی گئے تھے، شاہد بال ٹھاکرے سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس دفعہ جمعیت علماء ہند کے لیڈر سے رابطے میں ہیں یا باقی بھارت کی قیادت سے رابطے میں ہیں، یا صرف ابھی یہ خواہش ہے؟ ابھی خواہش کے مرحلے پہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے آپ کی موجودگی میں میں نے ایک ہندوستانی سفارتکار کو مولانا کا ایک اچھا پیغام جو ہے پہنچا دیا تھا ان کے عوام کے حوالے سے اور امن کے حوالے سے۔ امن دیکھیے اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اگر یہ نعمت اس میں کوئی کردار ادا کر سکے اس نعمت کو پھیلانے میں، اور وہ اگر مولانا ہوں تو ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہوگی۔ اور وہ یہی پیغام، آپ اس وقت موجود تھے شاید، مولانا کا پیغام میں نے کنوے کیا تھا کہ مولانا امن چاہتے ہیں، اور دونوں ہمسایوں کے درمیان، کیونکہ ہم ہمسائے بدلی نہیں کر سکتے، ان کے درمیان اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اس ٹینس صورتحال کو جس میں لوگ ہاتھ میں لانا بھی شاید پسند نہ کریں اور وہ سپورٹس مین شپ بھی جو نہ بھول جائیں، اس کو ہم سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً میں نے وہ آپ کی گفتگو جو انڈین ڈپلومیٹ کے ساتھ تھی میں نے سنی تھی، اس لیے تو میں نے آپ کو زحمت بھی دی اس معاملے پہ۔ لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کہتے ہیں کہ سر کریک سے ہی راستہ کراچی جاتا ہے، یعنی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بھارت کے اور جو ملٹری عہدیدار ہیں وہ سندور 2 کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں امن کی تلاش ممکن سمجھتے ہیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب یا JUI ایز اے سیاسی پارٹی؟ ایک سیاسی جماعت کے لیے، ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کے طور پہ، مولانا کے لیے، میرے لیے ایک سیاسی پولیٹیکل ورکر کے طور پہ یہ بات آج بھی ممکن ہے کہ ہم دونوں ملکوں کے عوام کو آپس میں نزدیک لائیں، ان کے درمیان میں ٹینس ختم کریں، ان کی قیادت کو، دونوں طرف کی قیادت کو یہ سمجھایا جائے کہ امن میں جو ہے وہ ہم سب کا مفاد ہے، اور لڑائی میں کسی کا جو ہے بھلا نہیں ہوگا۔ ہم پہلے بہت پیچھے جا چکے ہیں دنیا سے، اور مزید پیچھے چلے جائیں گے۔ ہماری منزل جو ہے امن کے راستے سے گزرتی ہے، اور اس ملک کی ترقی اور دوسرے ہمارے ہمسائے کی ترقی، اس میں بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم دونوں ملکوں کی اور ان کے عوام کی ترقی چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہتر سفر کی ابتدا کے لیے ہم اپنی کوششیں کر سکتے ہیں۔ یقیناً سینیٹر صاحب یہ بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 نیوکلیر قوتوں کا، 2 جوہری ممالک کے ٹکراؤ کو روکنا، امن لانا، وہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ تو اس چیلنج اور اس بڑے کام میں بیلنس اب بھی ہو سکتا ہے؟ جی بیلنس اب بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھنے کی ہے، یہ جو جوہری طاقت ہے، یہ جو جوہری بم ہوتا ہے، یہ پھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا، پھاڑنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ایک ڈیٹرنس ہے۔ یہ ایک صرف دوسرے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایسا ہوا خدا نخواستہ تو اس کا جواب جو ہے ویسا ہو سکتا ہے کہ جو ان کی توقعات کے مطابق بھی نہیں ہوتا، مگر امن کی طاقت جوہری طاقت سے بہت بڑی ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ آج 8 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے پھر مشترکہ بیان دیا، پاکستان بھی شامل ہے، اور اس بیان کے مطابق انہوں نے صدر ٹرمپ کی کوششوں کو بھی ویلکم کیا، اور حماس نے جو رد عمل دیا ہے صدر ٹرمپ کے امن پلان کے حوالے سے اس کو بھی ویلکم کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی غزہ میں امن آ سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ ہم اس کو اسٹڈی کر رہے تھے، ٹرمپ صاحب کے وہ 20 پوائنٹس کو بھی اسٹڈی کر رہے تھے جو کچھ وہاں پہ پہلے ہوا تھا امریکہ میں، اس کو بھی اسٹڈی کر رہے تھے، اور اپنا موقف اس کو ہم فریز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور شاید مولانا ایک آدھ دن میں اس میں کوئی بات بھی کرتے یا بھی کریں گے۔ مین وائل کچھ ڈیولپمنٹس ہیں
ڈیولپمنٹس آج کی ڈیولپمنٹ آپ نے بتا دی, حماس کا جو ہے موقف آ گیا, یہ ڈیولپمنٹ بتا دی. وزیر اعظم نے کچھ معاملات میں مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا, یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. کچھ اور لوگوں نے جو ہے وہ بھی مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا ہے, وہ نہیں بتاؤں گا کہ کون لوگ ہیں. انہوں نے بھی مولانا صاحب کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا, اور اعتماد میں لینے کے بعد جو کچھ ہوا اس کو کانفیڈنس میں لیا. تو اس کو پارٹی کی سطح پہ جو ہے اسٹڈی کیا جا رہا ہے, اور اس میں ظاہر ہے جب آپ کسی معاملے کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر آپ مختلف کارنرز پہ آپ رابطے بھی کرتے ہیں, جس میں حماس بھی ہو سکتی ہے. تو ان سے بھی پوچھا, یا ان سے بھی جو ہے نا مشاورت ہو سکتی ہے. تو اب یہ اس میں الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے یہ پھر ایک آدھ دن میں پتہ چل جائے گا, مگر یہ 1-2 دن سے 3 دن سے یہ معاملہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر چل رہا ہے, اور اس کے اوپر رائے کوئی اوپینین فارم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چلیں ان کا تو نہ بتائیں جن کا آپ نہیں بتانا چاہ رہے, لیکن وزیر اعظم صاحب نے جو اعتماد میں لیا, یعنی کل میرا خیال ہے آپ اشارہ کر رہے ہیں, جو کل وزیر اعظم صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا, تو اعتماد میں کس چیز پہ لیا؟ کیا وزیر اعظم نے واضح کہا کہ ہاں ان کوششوں سے غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی, قتل عام بند ہو جائے گا؟ اصل معاملہ تو یہی ہے نا. وہ اس میں دیکھیے ایک محتاط سا موقف جو ہے وہ حماس کا بھی آ گیا, اور کچھ چیزوں کو انہوں نے تسلیم کیا, کچھ چیزوں کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اوپن رکھا. ہم بھی جہاں تک فلسطینیوں کا قتل عام ہے اور جو اتنی بڑی کیجولیٹیز ہو چکی ہیں اس کو تو امیجیٹ روکنے کے حق میں ہیں, مگر کچھ چیزوں پہ جو ہے ہماری ریزرویشنز بدستور قائم ہیں, اور وہ پھر مولانا جس دن اعتماد میں لیں گے وہ کنوے کریں گے. وزیر اعظم کی سے جو بات ہوئی ٹیلی فون پہ, جتنی بات ہو سکتی تھی اتنی تو ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ جلد کوئی اس حوالے سے ملاقات بھی متوقع ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سینیٹر فیصل علی سبزواری صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. ذرا جو تناؤ ہے اندرونی سیاست میں اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھتے ہیں, اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما سینیٹر فیصل علی سبزواری صاحب. بہت شکریہ جناب سینیٹر صاحب. یہ فرمائیے کہ آج بھی میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب کچھ شکایت کر رہے تھے کہ ہم سڑکیں بناتے ہیں, وہ سڑکیں توڑ دی جاتی ہیں. یہ سڑکیں کیوں توڑی جاتی ہیں کراچی میں؟ دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ پراچا صاحب, مرتضیٰ وہاب صاحب کے پاس کیونکہ اپنی میرے چھوٹے بھائی ہیں, جی جی, ان کی والدہ بھی ہماری کلیگ رہی ہیں فوزیہ وہاب صاحبہ. جی جی, انفارچونیٹلی مرتضیٰ وہاب صاحب کے پاس اپنی کارکردگی بطور میئر کراچی دکھانے کو کچھ ہے نہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ان سے سوال پوچھیے کہ آپ کوئی لگ بھگ 1.5 برس سے زائد کراچی کے ایڈمنسٹریٹر رہے, اور 3را برس ہے کراچی کے میئر ہونے کو, آپ کو 5واں سال شروع ہو گیا, سو کیا آپ کے پاس میجر پروجیکٹس ہیں؟ سو وہ آ جاتے ہیں کہ جناب دیکھیے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی, کراچی میں بدامنی تھی. بھائی یہ تو پیپلز پارٹی نے نہیں کیا نا, اگر اس کا قلع قمع بھی کیا ہے. پیپلز پارٹی تو آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری صاحب کی عدالت میں جو رپورٹ ہوئی تھی, تو ٹھیک ہے ایم کیو ایم پہ تو جتنی بدنامی اور جتنا ملبہ, اینڈ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم از اے وکٹم آف اٹس پاسٹ اینڈ پرسیپشن بوتھ. جی جی, سو لیکن پیپلز پارٹی کی لیاری امن کمیٹی اور اس سے لے کر سارے کے سارے معاملات بھی اس میں تو آئے تھے نا پیش نظر. تو پیپلز پارٹی کی تو نہیں تھی خواہش کہ یہاں سے وہ قلع قمع ہوا. پاکستان کی ایجنسیز نے اور فوج نے اور رینجرز نے جو کچھ کیا وہ ہوا, اور الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان نے بڑا اس کو سپورٹ کیا 2016 کے پاس. لیکن انفارچونیٹلی, اچھا میں پھر اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے مرتضیٰ وہاب صاحب بڑی یونیک اگزامپل ہیں. ایک طرف وہ کراچی کے میئر ہیں, دوسری جانب وہ سندھ حکومت کے ترجمان بھی ہیں, تیسری طرف وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی ترجمان ہیں. اس کے باوجود اگر ان کے پاس وہ وسائل مہیا نہیں ہیں, اس کے باوجود اگر ان کی موجودگی میں ورلڈ بینک کی فنڈڈ اسکیمز پہ کراچی میں بدعنوانی اور کرپشن کے سوالات اٹھ رہے ہیں, اس کے باوجود اگر کراچی میں 100 ملی میٹر سے کم بارش کے اوپر بھی
وہی ماحول ہو رہا ہے جو چند برسوں پہلے ہوتا تھا. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اس نظام کی خامی ہے. اچھا نظام کے نہیں درست کرنا سینیٹر ہے. صاحب، یہ جو بارش والا آپ نے ایلیمنٹ بتایا کہ میں نے خود ان سے بات کی، اسی طرح انہوں نے شفقت کی، ٹائم دیا، تو انہوں نے پھر پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ کراچی کے نالوں میں جو کیپیسٹی ہے وہ 40 ملی میٹر سے زیادہ بارش سسٹین کرنے کی نہیں ہے. اس دفعہ شدید بارشیں ہوئیں، اور کل پرسوں تو اور بھی ڈر لگ رہا تھا کراچی کے بارے میں، جو شکتی طوفان آ رہا تھا. اب حکومت یا میئر صاحب وہ چیلنجز کو فیس تو کرتے ہیں، اوپر سے پھر آپ کی تنقید بھی آتی ہے. دیکھیے پراجا صاحب، یہاں تک تو میں ان کی بات مان لیتا ہوں کہ نالوں میں 40 ملی میٹر سے زیادہ کی گنجائش نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو نالے تھے ان کے دہانے چھوٹے کر دیے گئے اور ان پر تجاوزات قائم ہو گئی ہیں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ درست فرما رہے ہیں. لیکن پراجا صاحب 2008 سے اب 2025 ختم ہونے کو آ رہا ہے. 18واں برس شروع ہو جائے گا مستقل پیپلز پارٹی کی اس حکومت کا کہ جس کے وزیر خزانہ سید مراد علی شاہ ہیں. وزیر اعلیٰ تو چلیے قائم علی شاہ صاحب تھے، اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب منتخب ہو کر آئے. وزیر خزانہ وہی ہیں. 18واں برس ہے. وزیر بلدیات پیپلز پارٹی کا ہے. تو بھائی 18 برس میں تو ایک نسل آ جاتی ہے. ایک بچہ جو 2008 میں پیدا ہوا تھا آج وہ کالج یونیورسٹی کے طالب علم ہے. یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ اگر تجاوزات ہیں تو ان کو ختم کر دیجئے؟ اگر مسائل ہیں، مثال کے طور کے اوپر سیویج کا نظام اور یہاں پر جو اسٹرام واٹر ڈرین کا نظام ہے، یعنی برساتی نالوں کے نکاس کا، وہ سب خلط ملط ہیں. کس کی ذمہ داری تھی؟ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو، جس کو اب واٹر کارپوریشن یا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی ورلڈ بینک کی فنڈنگ کی وجہ سے، اس کو کون چلاتا ہے؟ صوبائی وزیر بلدیات یا وزیر اعلیٰ؟ کس کا ہے وہ؟ 18واں برس ہے. سو یہ کہنا کہ 40 ملی میٹر ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے اور کسی حد تک بالکل درست ہوگا. لیکن بھائی اگر آپ نے 18 برس میں یہ نہیں کیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نظام میں خامی ہے. وہ نظام جس قانون کے اوپر قائم ہے اس میں خامی ہے. قانون کس نے بنایا؟ سندھ اسمبلی نے بنایا. قانون کے سقم کو کس نے عدلیہ میں اعلیٰ ترین عدالت میں چیلنج کیا تھا؟ نہ جماعت اسلامی نے، نہ پاکستان تحریک انصاف نے، سوائے ایم کیو ایم کے کوئی نہیں کیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان. آئی واز ون آف دی پٹیشنرز. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، یہ سب تھے اور ہم سب ان کے ساتھ تھے. جسٹس گلزار نے اپنی مدت ختم ہونے کے 1 یا 2 روز پہلے اس میں فیصلہ دیا کہ جناب سندھ میں جو بلدیات کا قانون ہے اسمبلی کا پاس شدہ، اس اسمبلی میں اکثریت کس کی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی. وہ آئین کے آرٹیکل 140A سے متصادم ہے. یہاں میں یہ بات قبول کرتا ہوں کہ 2022 میں جب ہم تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹ دے رہے تھے، سو آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، سب نے اس پہ دستخط کیے جو ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا کہ آئین کے تحت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت اس پہ آپ بنوان عمل کیجئے. چلیے نہیں کیا انہوں نے. جب مرتضی وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر بنے تو مجھ سے کچھ میڈیا کے دوستوں نے سوال کیا. میں نے کہا دیکھیے جی، مرتضی وہاب صاحب کی تعیناتی، کیونکہ اس وقت سندھ حکومت کے میرے خیال میں یہ مشیر برائے قانون بھی تھے اس وقت جب یہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بنے. میں نے کہا یہ میرا آرگیومنٹ مضبوط کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی جماعت کا میئر ہو، میں تو مرتضی وہاب صاحب ابھی میئر ہیں نا، ان کے لیے اختیار مانگ رہا ہوں کہ کراچی کی واٹر کی، سیویج کی، سینیٹیشن کی، بڑے پروجیکٹس کی ساری کی سارا اختیار کراچی کے منتخب میئر کو ہو. اس میں کیا غلط بات ہے؟ بھلے وہ جماعت اسلامی کا ہے، تحریک انصاف کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے. اچھا، اس میں ایک اسی وقت آرگیومنٹ آیا تھا کہ یہ جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے یہ صرف پھر سندھ پہ کیوں زور ہے جب باقی ملک میں ہوگا، پنجاب میں ہو، کے پی میں ہو یا بلوچستان میں، ابھی اسی طرح کے ایشوز پنجاب میں بھی آئے ہوئے ہیں. پنجاب پیپلز پارٹی کہتی ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں. مریم نواز شریف صاحبہ، آپ نے سنا کئی جلسوں میں انہوں نے پیپلز پارٹی پر تنقید کر دی کہ سیلاب زدگان کی بات کیوں کر رہے ہیں. تو پرابلم اوورال کیوں ایگزسٹ کر رہا ہے؟ ایم کیو ایم نے جو مقدمہ کیا تھا سپریم کورٹ میں، وہ تو آئین پاکستان کے آرٹیکل 140A کے تحت کیا. ہم نے یہ نہیں کہا
کہ صرف سندھ میں نہیں ہے نظام, ہم نے تو کہا پورے پاکستان میں لاگو ہو. صحیح بات. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کراچی میں نہیں, کشمور میں اور جیکب آباد میں, جہاں دہائیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں, وہاں کے عام شہری کو اس کے جو بنیادی مسائل کا حل ہے وہ اپنے ڈور سٹیپ میں ملے, اپنی یونین کاؤنسل میں ملے, اپنے ٹاؤن میں ملے, اپنی جو میٹروپولیٹن یا میونسپل کارپوریشن ہے اس کو کراچی نہ آنا پڑے, اور دیگر صوبوں میں بھی ہو. اچھا چلیے, ایک تو ایک طرف ہے بھئی پاکستان پیپلز پارٹی کر دے نا صوبہ سندھ میں کراچی کا میئر ان کا, پورے صوبے میں کوئی ایک ضلع نہیں ہے جہاں پیپلز پارٹی کے میئر نہ ہو. ایسا ہی ہے نا, ایسے ہی کراچی حیدرآباد کے حیدرآباد بالکل. ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کیا, وہاں بھی ان کے ہو گئے, صوبائی حکومت بھی ان کی ہے. تو کیا ان کو مسئلہ درپیش ہے کہ قانون میں وہ والی تبدیلیاں کر دیں کہ جہاں منتخب بلدیاتی حکومتیں, بلدیاتی ادارے نہیں, بلدیاتی حکومتیں لوگوں کو وہ سہولیات دے سکیں. بدقسمتی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی حکومت ہو, 18ویں ترمیم سے پہلے جو وفاقی حکومت تھی وہ, 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ, اپنے وسائل بہت ساری وجوہات کی بنیاد کے اوپر دیگر منتخب حکومتوں سے وہ شیئر نہیں کرنا چاہتی ہیں. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بدعنوانی کا عنصر ہے, کچھ انفلوئنس کا عنصر ہے, واٹس ایور. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نیت تو ایک طرف ہے, آپ کا عمل واضح ہے. پراچا صاحب 2022 کے جو بارشوں کے نتیجوں میں سیلابی کیفیت ہوئی تھی, باقی چیزیں تو چھوڑ دیجئے, میں وفاقی وزیر تھا اس وقت بحری امور کا, تو کوئی 7 اضلاع میں میرے ماتحت جو اس وقت ادارے تھے, ہم نے ان سے اور کچھ مخیر حضرات سے ہم امداد پہنچائی. ہم نے, مجھے ضمیر کو میرے گوارا نہیں ہوا کہ امداد بھیج دیں اور میں نہ جاؤں, تو میں خود گیا وہاں پر. آصف علی زرداری صاحب کے محلے میں یعنی کئی فٹ پانی کھڑا ہوا تھا بارشوں کے 2 ہفتے کے بعد. امداد مجھے جا کے بانٹنی پڑی. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے نا وہ ٹولز نہیں ہیں. آپ کے ٹولز ہیں بلدیاتی حکومتیں. بدقسمتی کے ساتھ ہم بلدیاتی حکومتوں کو امپاور نہیں کرتے. بہت شکریہ سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل سبزواری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, دیگر مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.